अपनी बीवी को 5 मौक़ों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना याद रखना बीवी तो क्या अल्लाह भी तुम पर नाराज़ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो ज़िंदगी में कौन से मौके हैं जहां अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज ही आप अपने घरों में जाकर अपने भाइयों को बताएं, अपने शोहरों को बताएं, ताकि वो ऐसी गलती करने से बच जाएं। प्यारी बहनों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब एक बीवी को अपने शोहर की मौजूदगी और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब एक औरत जज्बाती, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी मुश्किल वक़्त से गुज़र रही होती है और वो चाहती है कि उसका शोहर उसके साथ हो। एक औरत की ज़िंदगी में ये 5 लम्हात निहायत अहम होते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो अपने शोहर से हौसला और मदद की उम्मीद रखती है। हर बीवी का दिल चाहता है कि इन 5 लम्हों में उसका शरीके हयात उसके साथ खड़ा हो, उसका हाथ थामे और उसकी मुश्किलात में उसका साथ दे। प्यारी बहनों, आज की सबक आमोज़ नसीहतें ये बताएंगी कि औरत की ज़िंदगी में 5 वो मौके कौन से हैं, कौन से अहम मौके हैं जब उसे अपने शोहर की अशद ज़रूरत होती है। प्यारी बहनों, जनाबे उमर पाक का दौर था और आपका दरबार लगा हुआ था। उसी दौरान एक हामिला औरत आपकी अदालत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज़ में बोली, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 10 माह हो चुके हैं। कितना अरसा? 10 माह। 10 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों में मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वाकई शादीशुदा हूँ। मेरा शोहर मेरे लिए सिर्फ नाम का हमसफ़र है, लेकिन हकीकत में मेरी ज़िंदगी के दुख दर्द और मुश्किलात में उसने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। वो मेरा साथ नहीं देता। मैं हामिला हूँ और 8 माह से ये बोझ उठाए हुए हूँ, लेकिन इस हालत में भी मेरा शोहर मुझसे बिल्कुल बेखबर है। मेरी तकालीफ़ की शिद्दत का ये आलम है कि मैं रात भर बेचैन रहती हूँ और दिन रात नई नई मुसीबतों में गुज़रते हैं, मगर मेरे शोहर ने कभी भी आज तक मेरा हाल तक नहीं पूछा। क्या मेरा उस पर कोई हक नहीं? या हज़रत, मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरते देखा और मेरे भाई इंतहाई गरीब हैं। मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने खुद को तन्हा महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में यही ख्याल था कि मेरा शोहर तो ज़िंदा है, वो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अफसोस कि वो भी मेरा सहारा देने को तैयार नहीं है, मेरा साथ देने को तैयार नहीं। हज़रत उमर पाक ने हामिला औरत की दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद फ़ौरन अपने दरबार में उसके शोहर को हाजिर करने का हुक्म दिया। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिलते ही चंद सिपाही रवाना हुए और कुछ ही देर में वो शख्स अदालत में पेश किया गया। शोहर जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर निदामत के आसार नुमायां थे। हज़रत उमर पाक ने उसे अपनी हकीमाना निगाहों से देखा और कहा, क्या ये औरत तेरी बीवी है? उसने झुककर आजिज़ी से जवाब दिया, जी हज़रत, ये मेरी बीवी है। हज़रत उमर ने औरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जो कुछ इस औरत ने मुझे सुनाया है वो दर्द अपने शोहर के सामने भी सुनाओ। औरत से फरमाया कि जो कुछ आपने मुझे सुनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो अपनी दर्द भरी कहानी मुझे सुनाई थी, अभी अपने शोहर के सामने दोबारा वही कहानी बयान करो। औरत ने दोबारा वही दास्तान हज़रत उमर के सामने और अपने शोहर के सामने फिर से सुनाई। हज़रत उमर ने उसकी ये दास्तान सुनकर उसके शोहर को मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या तुम्हारी बीवी सच कह रही है? शोहर ने सर झुकाते हुए एतराफ़ किया, जी हाँ, ये सब कुछ ठीक कह रही है, मैंने वाकई इसके साथ गफलत बरती है। ये सुनते ही हज़रत उमर पाक का चेहरा जलाल से भर गया, लेकिन उनका लहजा हिकमत से पुर था। आपने शोहर को मुखातिब करते हुए फरमाया,
پھر تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے، اور یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہے، اور اس وقت اسے تمہارے حوصلے اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ حضرت عمر نے اس عورت کی روداد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، یہ 10 ماہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو گے تو یہ دینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ یہ میرا حکم ہے۔ عورت نے سر جھکا کر کہا، یا حضرت، میں ان سے کچھ نہیں مانتی، یہ میری فکر کریں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری تکالیف میں میرا ساتھ دے۔ عورت کی بات سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں نرمی آ گئی اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیے۔ اسی دوران حضرت علی شیر خدا دربار میں تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، یا علی، جاتے جاتے اس عورت کو یہ بتاتے جائیں کہ بیوی کے کون سے حقوق ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں فرما دیجئے تاکہ یہ اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھ سکے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے۔ حضرت علی نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان لمحوں میں اسے اپنے شوہر کی موجودگی، محبت اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم ان مواقع پر اپنی بیوی کا ساتھ دو گے تو یہ نہ صرف اس کے دل کو سکون دے گا بلکہ تمہاری زندگی میں بھی سکون اور برکت لے کر آئے گا۔ اس شخص نے بے صبری سے سوال کیا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 5 مواقع ہیں جب بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی نے گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، پہلا موقع بیماری کی حالت میں، جب بیوی بیمار ہو اسے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بیماری کی حالت میں عورت بہت کمزور اور بے بس ہو جاتی ہے، اور اس وقت اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کنواری عورت بھی بیمار ہو جائے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے، کاش میرا شوہر ہوتا جو میرے سرہانے بیٹھ کر میری بیماری کے وقت میرا حال پوچھتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا۔ تو سوچو، اگر ایک کنواری عورت یہ سوچ سکتی ہے تو بتاؤ ایک شادی شدہ عورت کیوں نہ سوچے۔ جب ایک شوہر بیماری کی حالت میں بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے درد کو بانٹتے ہوئے صرف یہ کہتا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ جملہ بیوی کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے کہ اس کی آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کی محبت بیوی کی زندگی کو حوصلہ دیتی ہے اور اسے اپنی تکلیفوں سے لڑنے کی طاقت عطا فرماتی ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، دوسرا موقع وہ ہے جب بیوی کو عزت دینے کا وقت آئے، مقام دینے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کا وقت آئے۔ ایسے وقت پر کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا بلکہ بیوی کی عزت کو بڑھانے کے لیے آگے آنا۔ یاد رکھو، جب ایک شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے، تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے طاقتور اور قابل فخر عورت محسوس کرتی ہے۔ یہ عزت اور محبت اس کے دل میں شوہر کے لیے مزید محبت اور احترام پیدا کرتی ہے۔ اگر شوہر اس موقع پر پیچھے ہٹ جائے یا بیوی کی اہمیت کو نظر انداز کرے تو یہ اس کے دل کو توڑ سکتا ہے۔ عزت وہ چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب شوہر اسے یہ طاقت دیتا ہے تو بیوی نہ صرف اس کا ساتھ دیتی ہے بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔
پیاری بہنوں، ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بیوی غصے میں آ کر اپنے میکے چلی گئی اور جاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ شوہر نے کچھ دن بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور بیوی کو منانے کے لیے فون کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کال کی تو اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو اور واپس آ جاؤ۔ لیکن بیوی اب بھی ناراض تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ پھر بیوی نے کہا، ایک کام کرو، شیشے کا گلاس اٹھاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ بیوی نے کہا، اصرار کر کے کہا، بس اسے اٹھاؤ، شیشے کا گلاس اپنے ہاتھ سے اٹھا لو۔ شوہر نے گلاس اٹھا لیا۔ بیوی نے کہا، اب اسے زمین پر زور سے مار دو۔ شوہر نے گلاس اٹھایا ہوا تھا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ تم گلاس کو زمین پر کیوں مروانا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، بس جو میں کہوں وہی کرو۔ شوہر نے وہی گلاس زمین پر دے مارا، زور سے مارا اور گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اب ان ٹکڑوں کو جوڑو۔ شوہر نے جواب دیا، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اسے جوڑ سکوں، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور اگر جوڑ بھی دوں تو نشان باقی رہیں گے۔ بیوی نے تلخ لہجے میں کہا، بس یہی تمہارے اور میرے تعلق کی کہانی ہے۔ جیسے یہ گلاس ٹوٹ کر کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکتا، ویسے ہی میرے دل پر جو چوٹ لگی ہے، جو زخم ہوا ہے، وہ کبھی نہیں بھر سکتا، اور اگر کسی طرح واپس آ بھی گئی تو وہ پہلی محبت اور اعتبار کبھی نہیں رہے گا۔ بیوی کی باتوں نے شوہر کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اسے اپنی غفلت کا شدت سے احساس ہوا۔ تو پیاری بہنوں، حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے والدین کا گلہ مت کرنا۔ فرمایا، تیسری جگہ جہاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے والدین کا گلہ مت کرنا، اور نہ ہی اس کے والدین کے سامنے بیوی کے ساتھ چیخنا چلانا۔ یہ نصیحت آج کے معاشرے کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام رویہ بن چکا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے والدین کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے یا ان پر الزامات لگاتا ہے، جس سے نہ صرف بیوی کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ رشتوں میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کے والدین کے سامنے اس پر چیخنا چلانا اور اسے نیچا دکھانا بھی ایک ایسا عمل ہے جو بیوی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے اور اس کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ ان رویوں نے ہمارے معاشرے میں بے شمار گھر برباد کر دیے ہیں، جہاں محبت، احترام اور اعتماد کی جگہ نفرت اور بے اعتمادی نے لے لی ہے۔ بیوی ایک بیٹی بھی ہے، اور جب اس کے والدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے دوہری اذیت کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کو عزت دینا اور اس کے والدین کا احترام کرنا نہ صرف ایک شوہر کا فرض ہے بلکہ یہ ایک اچھے معاشرتی نظام کی بنیاد بھی ہے۔ جب شوہر بیوی کے والدین کی عزت کرے گا تو نہ صرف بیوی کا دل جیتے گا بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا بھی سبب بنے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے ماں باپ کا گلہ مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کو مت ڈانٹنا، بیوی کے بھائیوں کے سامنے بیوی کے ساتھ چلا چلا کر باتیں مت کرنا۔ فرمایا، یہ 5 موقع اس طرح کے ہوتے ہیں جن موقعوں پر بیوی کو ایک اچھے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان 5 موقعوں پر بیوی کو کامیاب اور حوصلہ وہی دے سکتا ہے جو اچھا شوہر ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، ایک مرد اپنی بیوی کے سامنے قابل عزت کب بنتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے مردوں کا حال یہ ہے، میرے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے حالات کی کتاب پڑھی جائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ خوبصورت بیوی اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی شوہر دوسری عورتوں سے دوستی لگاتا ہے، یاری لگاتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ عورت کی صحبت کی بات آئی تو مجھے ایک میٹھا سا ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔
یہ واقعہ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر محرم عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کتنا نقصان ہے۔ پیاری بہنوں، ایک نوجوان اکثر عورتوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ اس کے والد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا تیرا عورتوں کی محفل میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان شیطان ہمیشہ موجود ہوتا ہے جو دونوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف اخلاقیات کے خلاف ہے بلکہ دین کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ نوجوان نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے جواب دیا، ابا میرا ذہن بالکل ٹھیک ہے اور میں گناہ پر آمادہ نہیں ہوں۔ شیطان کی کیا مجال کہ وہ مجھے بہکا سکے، میں اپنے اوپر مکمل قابو رکھتا ہوں۔ والد نے اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، اچھا ایسا کرو، ایک بازار سے 2 کلو بہترین اور تازہ سیب خرید کر لاؤ، پھر میں تمہیں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ بیٹا بازار گیا اور 2 کلو بہترین اور تازہ سیب لے آیا جن پر نہ کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی داغ تھا۔ والد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا بیٹا، اب ایک بار اور بازار جاؤ اور 1 کلو گندے اور گلے سڑے سیب لے کر آؤ۔ بیٹے کو حیرت ہوئی، لیکن والد کے کہنے پر دوبارہ بازار گیا اور گلے سڑے بدبودار سیب بھی لے آیا۔ والد نے اچھے 2 کلو سیب اور گندے 1 کلو سیب دونوں لے کر ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے اور کہا، بیٹا یہ ٹوکری رکھ دو۔ بیٹے نے تعجب سے پوچھا، ابا اس کا کیا کریں گے؟ والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کل بتاؤں گا، ابھی بس یہی رہنے دو، جو میں کہوں وہ کرو۔ بیٹا کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے وہ ٹوکری رکھ کر چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں والد کی حکمت کو سمجھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو والد نے بیٹے سے کہا، جاؤ وہ ٹوکری لے کر آؤ جو کل رکھی تھی۔ بیٹا ٹوکری لے آیا اور جب اسے کھولا گیا تو حیرت کا عالم تھا کہ جو اچھے اور تازہ سیب تھے وہ بھی گلے سڑے ہو چکے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ والد نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دیکھو، اچھے سیب تمہاری پاکیزگی کی علامت ہیں، تمہاری نیکی کی علامت ہیں، تمہارے پاکیزہ اور اچھائی کی علامت ہے، اور یہ گلے سڑے سیب ان لوگوں کی علامت ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے ان گندے سیبوں نے اچھے سیبوں کو بھی خراب کر دیا، اسی طرح عورت کی محبت اور غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا پاکیزگی اور اچھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر تمہارے کردار سے ایسی بدبو آنے لگے گی جو نہ لوگوں کو پسند ہوگی نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو۔ والد کی یہ بات بیٹے کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے اللہ سے سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ صحبت میں نہیں بیٹھے گا۔ عورت کی محبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنے والا شخص دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کی محبت میں زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں۔ جب انسان کے دل میں نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں، پھر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 موقع، 5 جگہیں جہاں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلی چیز، اس کی بیماری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، حمل کی حالت میں، عورت جب حاملہ ہو تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کے والدین کے سامنے جب اس کی عزت کا موقع آئے تو اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 4، اپنے اہل خانہ کے سامنے، دوسری عورتوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے جب اسے ایک مقام دینے کا وقت آئے تب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تب بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، اسے اس موقع پر الگ نہیں، اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اور 5ویں چیز، اولاد کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرنا۔ جب اولاد کے سامنے بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے اس وقت اس کا ساتھ دینا، اسے پیار سے سمجھانا، کبھی بھی اپنی بیوی کو الگ نہیں چھوڑنا چاہیے، اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 موقع، وہ 5 جگہیں جہاں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔
آج ہی اپنے گھروں میں جا کر اپنے بھائیوں کو بتانا، اپنے شوہروں کو بتانا کہ ان موقعوں پر بیوی کو اپنے شوہر کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اپنی بیوی کو ان موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے معاشرے کے مردوں کو عورت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔